अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज तेरी चाँद बालियाँ की सेकंड एपिसोड शुरू करने लगी हूँ। मगर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं तेरी चाँद बालियाँ एपिसोड नंबर 2। दायान को जब यकीन हुआ कि मीरान जा चुका है तो आहिस्ता से दरवाज़ा खोलता हुआ वो इधर-उधर नज़रें दौड़ाए देखने लगा कि कहीं कोई बाहर तो नहीं अब। दिल की तसल्ली करता हुआ वो अपना दरवाज़ा बंद करता हुआ चोर कदम लिए तहरीम के कमरे की जानिब जाने लगा। अभी हाथ नौब पर रखा ही था कि हाय शोमें किस्मत! आह! एक निस्वानी चीख बरामद हुई जिस पे दायान अपनी किस्मत को रोता हुआ हड़बड़ा के पीछे मुड़ा और अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगा तो उष्णा को खड़ा पाया जो डरी सहमी थी। खौफ के ज़ेर असर उसने मुँह पे हाथ रखा हुआ था। क्या हो गया है? इस वक़्त क्यों चीख रही हो? दायान ने बेज़ारियत से पूछा। क्या अब उष्णा की बारी थी? आप इस वक़्त यहाँ क्या कर रहे हैं? अपने डर पे काबू पाते हुए उष्णा ने भी उलझ के पूछा जो रात के इस पहर जिन भूत बना किसी के कमरे में घुस रहा था। मैं तो बस पानी पीने निकला था। अब दायान को समझ ना आए कि क्या करे और क्या कहे। इसी अस्थना में मीरान के कमरे का दरवाज़ा दोबारा से खुला और फिर दोनों की गर्दनें बाहर को लपकीं। क्या हुआ है? हमने किसी की चीख सुनी। मीरान की हैरान-कुन आवाज़ दायान के कानों से टकराई तो वो इस पल को कोसने लगा जब उसके दिल ने कहा था कि वो तहरीम से मिलाए एक बार। वो मैं थी, भाई को देख के घबरा गई थी अचानक। उष्णा ने मीरान का सवाल सुनते हुए दायान की तरफ इशारा किया जो अब बीच रास्ते में रुका हुआ था। ओह! मुझे लगा तहरीम भाभी मुश्किल में हैं। मीरान ने समझते हुए मायूनी-खेज सा कहा जबकि उसकी बात पे दायान का दिल किया कि उठा के जूता उसके सर पे दे मारे। कुछ नहीं हुआ भई, तुम लोग सोए क्यों नहीं हो? वो गुस्से से बोला तो गुड्डू ऊप्स करता हुआ अपनी गर्दन वापस ले गया। जा रहा हूँ मैं सोने, एक कहर बरसाती नज़र मीरान पे डाले फिर उष्णा पे डाले अब कि वो सोने के इरादे से ही कमरे में चला गया और गुस्से से लॉक लगा लिया। गुड्डू तो पहले ही जा चुका था। दायान के गुस्से से तो मीरान गला खंगालते हुए एक नज़र अंदाज करता हुआ बाहर आया और मुस्कुराता हुआ उष्णा को देखने लगा जो नासमझी से उसको अपनी तरफ आता देख रही थी। आपका हाथ कैसा है उष्णा जी? उसके हाथ पे नज़रें जमाए वो मासूमियत और फ़िक्रमंदी से पूछने लगा। बेहतर है पहले से, अब दर्द नहीं है। वो आहिस्ता से बोली, इरादा वापस कमरे में जाने का था। अगर दर्द है तो बताएँ, मैं अभी पट्टी कर देता हूँ। उसने जल्दी से रूम में जाने का इशारा दिया तो उष्णा सिरपिटा उठी। अरे नहीं, नहीं, मैं ठीक हूँ, आपका शुक्रिया। उसने अपना रुख अपने कमरे की जानिब किया और शब बख़ैर कहती हुई बिना कोई बात किए रूम में चली गई। हाय गुड्डू मेरा साला! वो मसरूर हुआ, खुशी से झूमता हुआ अपने कमरे में जाने लगा। आज तो तुझ पे भी प्यार आ रहा है। गुड्डू पे नज़र जमाते हुए वो बोला तो गुड्डू उसकी तरसी हुई बकवास सुनता हुआ मज़ीद किनारे की तरफ खिसका और तकिए को बाजू में भेंच लिया कि कहीं खुद ही ना आ जाए उसके पास। दिल तो कर रहा है कि जाके उस नमूने को उल्टा लटका दूं। दयान गुस्से से खोलता हुआ बेड पे लेटा मीरान को सलवाते सुना रहा था जो मिनट बाद अपने शरीर से शक्ल बाहर करके पूछता कि कोई मसला तो नहीं। जिसको देखना था वो खुद तो मज़े की नींद सो रही होगी। तहरीम को याद करते सर्द आह भरते हुए आँखों को मूंद गया कि फिर कभी मिलने की कोशिश करेगा। खैर अभी वो मुतमईन होके सोएगा। सहरी पे जब सब मौजूद थे तो उष्णा समेत वो दोनों लड़के भी उसको मायने-खेज नज़रों से देख रहे थे जिस पे वो मुसलसल कूद रहा था। इस सब से अनजान तहरीम नाराज़-नाराज़ सी खाना खाने में मसरूफ़ थी। सब सहरी करने के बाद मर्द तो नमाज़ पढ़ने जा चुके थे जबकि ख़वातीन भी काम निपटाए नमाज़ पढ़ने लगीं। तहरीम बिना किसी से बात किए अपने कमरे में जाके बंद हो गई। अंदाज़ साफ नाराज़गी लिए हुए था। आरफ़ा अम्मी ने अच्छे से नोट किया था उसका अंदाज़ पहले तो हँस दी बच्ची की नाराज़गी पे। पागल है पूरी, मार खाएगी मुझसे। भला ये भी कोई नाराज़गी वाली बात है? आरफ़ा अम्मी तहरीम के गुस्से का सोचते हुए बोलीं तो मिसेज़ साकिब मुस्कुरा दीं। बच्ची है, समझ जाएगी बातों को। अभी रिश्ते की नज़ाकतों का इल्म नहीं है ना? वैसे आप लोगों ने उसको शादी का तो बता दिया था ना साथ ही? बात करते हुए मिसेज़ साकिब ने अचानक शादी का याद आने पे पूछा, तो ज़ोइला चची ने आरफ़ा अम्मी को देखा जैसे कह रही हों कि अभी तो उसको ये भी नहीं पता। जब पता लगेगा तो क्या होगा? तुसी फ़िक्र ना करो, मैं बता दूँगी और समझा भी दूँगी अपनी गुड़िया को और रुशना भी तो है ना, वो भी उसको समझा देगी, फ़िक्र ना करो। फूफो अपना घुटना सीधा किए मुँह के ज़ाविये टेढ़े किए बैठी उनको तसल्ली देने लगी। आय हाय! ये घुटनों का दर्द। गुनगुनाती हुई वो परांदे को गोल-गोल घुमाए लाउंज की राहदारी से गुज़र रही थी, जब अचानक ही फ़ोन की घंटी बजनी शुरू हो गई। उसने टेबल पे पड़े फ़ोन को खा जाने वाली नज़रों से घूरा। पहले जब मैं गुज़रती थी तो लड़के सीटियाँ बजाते थे और अब ये फ़ोन की घंटियाँ ही रह गई हैं बजने को। वो बुड़बुड़ाती हुई फ़ोन उठा के कान से लगा दी। हेलो कौन? लठमार अंदाज़ साथ ही परांदा मुसलसल गोल-गोल घूम रहा था। नहीं जी, यहाँ कोई इस नाम का बंदा नहीं रहता। निकी कोफ्त से बोली और आस-पास नज़रें दौड़ाने लगी। हैं जी, क्या? ग्राफ़िकिंग? अच्छा, अच्छा, ग्राफ़िक्स, सही, सही। तो उसका मैं क्या करूँ?
दूसरी तरफ से थोड़ी तफसील बताई गई तो निकी ने बेजारियत से पूछा, आप प्लीज़ घर के किसी बड़े को फ़ोन दें। दूसरी जानिब से उकताहट भरी अर्ज़ी की गई, तो क्या मैं आपको छोटी लग रही हूँ? मेरी आवाज़ आपको बड़ों वाली नहीं लग रही? अगर आप मुझे इंस्टा पे फ़ॉलो किया होता तो पता चलता। नगीना हसीना आईडी है, फ़ॉलो करना पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। पढ़ना लिखना आता नहीं और आए बड़े कहने वाले कि किसी बड़े को फ़ोन दो, हुँ? निकी को तो उसकी बात बुरी तरह सुलगा गई। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई निकी को बच्चा कहने की। माफ़ कर दें आंटी, आप प्लीज़ किसी और को फ़ोन दे दें या उसको जो पढ़ रहा हो। अब की बार दूसरी जानिब जो भी था उससे इल्तिजा की किसी अक्लमंद को पकड़ा दे। ये आंटी किसको बोला तुमने? आंटी होगा तुम खुद। और यहाँ कोई इस वक़्त नहीं पढ़ रहा, रोज़े में किसने पढ़ने बैठना था? अक्ल होती नहीं और कंपनियों में काम करने लग जाते हैं। नगीना तो किसी हाल में भी छोड़ने वाली ना थी। अब उसको आंटी वाली बात आग लगा गई। फ़ौरन से कमर पे हाथ रखा और लड़ाका औरतों की तरह हाथ नचा-नचा कर बात करने लगी। देखिए, आप प्लीज़ फ़ोन उसको दे दें जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो ताकि हम उससे बात कर लें जिसके लिए कॉल की है। दूसरी जानिब को लड़का था वो शायद अभी-अभी न्यू जॉब पे आया था तभी थोड़ा सब्र कर रहा था। वरना कोई सीनियर होता तो अब तक उसको 2-4 बातें सुना के कॉल काट चुका होता। तो बच्चे ऐसे बोलना था ना कि किसी स्टूडेंट को बुलाओ, अगर इतना बोल देते तो ना तुम्हारा वक़्त ज़ाया होता ना मेरा। बुलाती हूँ मैं। और हाँ, याद से नगीना हसीना ऑन इंस्टाग्राम। बात समझ आने पे निगी हँसती हुई दिल में उस लड़के को कहने लगी। रोज़े की वज़ह से गाली पे कंट्रोल रखा था वरना तो बेइज़्ज़ती करके छोड़ दी कि किसी पढ़े-लिखे बंदे को बुलवाने की बात कर रहा था वो। लेकिन जाते-जाते वो भी अपने फ़ॉलोअर्स बढ़ाना ना भूली थी। ए तहरीम बाजी जी, ये ज़रा कॉल देख लें, किसी कंपनी से है जी। तहरीम तभी सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे आ रही थी, तो निगी ने फ़ौरन से यहाँ आने का इशारा किया, जिसे सुनते हुए तहरीम टेबल तक आई और उसका रिसीवर खींचते ज़रा सोफ़े के करीब कर लिया और वहाँ बैठ गई। निगी उसके आते ही बाहर लॉन में खुली फ़िज़ा में चली गई कि कुछ वीडियो स्टोरी लगा ले। ओह! अच्छा सही, लेकिन मैंने आपको मना किया था कि घर के नंबर में कॉल मिलाने का। दूसरी तरफ तरफ़ेन को पहचानते हुए तहरीम ने कुछ नापसंदीदगी से कहा। आपके मोबाइल पे बहुत बार ट्राई किया था लेकिन बेल कोई रिसीव नहीं कर रहा था। मजबूरन यहाँ करना पड़ा। लेकिन यहाँ भी वो कॉल करने की वज़ाहत देने लगा, साथ ही नगीन की कॉल उठाने पे बुरी तरह बदमज़ा भी। चलिए आप मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेज दें, मैं देख लेती हूँ। बाकी की डिटेल भी मैं पूछ लूँगी और प्लीज़ आइंदा मेरे घर के लैंडलाइन पे कॉल ना कीजिएगा। उसकी बात सुनते हुए आखिर पे तहरीम ने हदायत की, जिस पे मुस्बत जवाब सुनते हुए राब्ता मुनक़ता कर दिया। फ़ोन को उसकी जगह रखते हुए बाद में ऊपर जाने का इरादा करते वो भी निकी के पीछे-पीछे बाहर लॉन की तरफ जाने लगी क्योंकि मीरान, गुड्डू, उषा भी वहीं थे जबकि दायान को उसका इल्म नहीं था कि कहाँ है। वो मज़े से बाहर की तरफ जा रही थी जब अंदर आने वाले से टकराती हुई कुछ फ़ासले पे हुई। बदले में उसके कान में मौजूद बाली की हुक टूटी और वो नीचे जा गिरी। तहरीम ने टकराने वाले को बाद में पहले अपनी टूटी बाली को देखा। बेसाख्ता ही उसका हाथ अपने कान की तरफ गया, जिस पे अब सिर्फ़ एक मोती रह गया था। मेरी बाली, आपको देख के बाकी के अल्फ़ाज़ उसके मुँह में रह गए जब मुक़ाबिल को देखा जो पुरशौक़ नज़रें उसी पे टिकाए हुए था। अब तो पूरे तरीके से टकराई हो, मुझे तो शिकवा नहीं बनता तुम्हारा। उसका इशारा निकाह की जानिब था जिस पे तहरीम हया के मारे कुछ कह ना पाई। वैसे काफ़ी शौकीन हो इन बालियों की या फिर ख़ास टकराव के लिए पहनी जाती हैं? उसका लहज़ा ज़ुमायनी हुआ तो तहरीम को यहाँ रुकना अब घबराहट में मुब्तला करने लगा। खूबसूरत? अब वो समझ ना पाई कि उसे किस चीज़ पे तबसरा किया, क्या उसकी बाली पे? जबकि नज़रें उसकी तहरीम के चेहरे का तवाफ़ कर रही थी, लेकिन वो अभी देखने से कासिर थी। हटे मुझे जाना है। उसको लगा कि अभी मज़ीद यहाँ रुकी तो अपना बीपी लो करवा लेगी, तभी कतरा के वहाँ से निकलने की, जबकि अपनी बाली वो भूल चुकी थी जो दायान के हाथ में थी। वैसे कल कोई किसी के कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा था। मीरान के साथ बाकियों की नज़र पे उन दोनों की जानिब थी, तभी मीरान ने लगे हाथों चौका मार दिया, जिसको तहरीम ने तो नज़रअंदाज किया, क्योंकि उसको नहीं मालूम था। हाँ, और 3 बार हाथ घुमाते-घुमाते रह गया, अगर हम ना होते तो अभी गुड्डू ने भी तड़का लगाया, साथ अयान ने दोनों को गुस्सैली नज़र से देखा था, जबकि तहरीम समझने की कोशिश करने लगी। क्या बात कर रहे हैं ये? तहरीम ने उशना से पूछा। पता नहीं, दायान भाई को कह रहे हैं, शायद वो रात को कहीं जा रहे थे। उशना को थोड़ा बहुत तो इल्म था बात का। कहाँ? तो जस्सुस के मारे तहरीम ने भी पूछ लिया। खड़े तो तुम्हारे कमरे के बाहर थे, अब पता नहीं गए या नहीं अंदर। उशना ऐसे बता रही थी जैसे किसी और का कमरा था। क्या बकवास कर रही हो? मेरे कमरे में नहीं आए वो, और आएँगे भी क्यों? उशना की बात पे तहरीम गड़बड़ा गई। भला वो कब उसके रूम में आया? अरे! आए नहीं थे, लेकिन आने वाले थे चोरों की तरह, वो तो हमने पकड़ लिया वरना। मीरान उसकी बात सुनते हुए पीछे से लुक़मे लगाने लगा तो दायान का हाथ जूते की तरफ जाते-जाते रुक गया। तहरीम ने नज़रें दायान की तरफ की तो वो गुड्डू और मीरान को घूरने में मसरूफ़ था। और जहाँ तक बात है क्यों आने की, वो तो जब आपके कमरे में आएँगे तभी आपको मालूम होगा। मीरान संजीदा नज़र तहरीम पे टिकाता हुआ बोला, जैसे अनजान बनने की कोशिश की।
تحریم کو سب کی معنی خیز نظریں عجیب لگ رہی تھی، تبھی وہ خود کو وہاں سے بھیجنے کی بجائے اونچا سے میران سے بولی، ان کو کہو کہ اندر چلے چلے جائیں۔ تحریم کے کہنے کی دیر تھی، دایان نے ابرو اچکاتے تحریم کو دیکھا کہ وہ اسے کترا کے یہ کہہ رہی تھی، ایک تبسم سا بکھرا تھا۔ بھئی آپ کے شوہر آپ کہیں؟ میران لا تعلقی اختیار کرتا ہوا بولا اور گڈو کے ساتھ مصروف ہو گیا، جبکہ نگی ابھی ان سب سے انجان اپنی سٹوریز میں مصروف تھی۔ آپ جائیں یہاں سے پلیز۔ اشنا کو بھی منہ پھیرتے دیکھ وہ دیان کی طرف رخ کیے ہوئے بولی تو دیان اس کی بات مانتا ہنستا ہوا اندر چلا گیا۔ ارادہ جانے کا نہیں تھا لیکن موبائل پہ کال آتے دیکھ وہ اندر بڑھ گیا جبکہ بالی ابھی بھی ہاتھ میں موجود تھی۔ تیری چاند بالیاں۔ آج جمعہ تھا تو سب مرد گھر پہ ہی موجود تھے، ثاقب انکل بھی یہاں رہتے ہوئے کسی نہ کسی کام کی وجہ سے باہر نکل جاتے تھے، جبکہ دایان یہی گھر میں اکثر موبائل پہ بزی ہوتا تھا۔ میران ان سب سے ٹینشن فری تھا۔ ابھی تحریم بک ہاتھ میں تھامے اپنے کمرے سے نیچے آئی تھی جب سب مرد جمعے کی نماز سے فارغ ہوتے سٹنگ ایریا میں بیٹھے تھے۔ میران اور گڈو تو آتے ہی سونے کی تیاریوں میں لگ گئے تھے۔ تحریم چلتی ہوئی علیم چاچو کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ جب علیم نے اپنا بازو وا کیا تو وہ اس میں سما گئی۔ علیم اس کے سر پہ بوسہ دیتا ساتھ ساتھ موبائل پہ کوئی کام کر رہا تھا۔ اب تحریم سکون سے علیم کے حصار میں بیٹھی بک کا مطالعہ کر رہی تھی۔ ساتھ والے صوفے پہ بیٹھا دایان یہ منظر دیکھ رہا تھا اور ابھی جیلسی بھی فیل کر رہا تھا کہ وہ اس طرح کیوں علیم کے ساتھ تھی جبکہ وہ اس کے پاس بھی تو آ کے بیٹھ سکتی تھی نا۔ چچی کدھر ہے؟ علیم مصروف انداز میں بولا۔ مہرو کو سلا رہی ہیں، صبح سے اٹھی ہوئی ہے تو اب نیند کی وجہ سے تنگ کر رہی تھی۔ نظریں کتاب پہ ہی مرکوز کیے وہ بولی تو علیم نے سر ہلایا۔ ٹیسٹ کی تیاری کیسی چل رہی ہے؟ نعیم صاحب نے تحریم کے ہاتھ میں انگلش لٹریچر کی کتاب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اچھی جا رہی ہے، دعا کیجیے گا کہ پاس ہو جائے۔ وہ سرد آہ بھرتی ہوئی علیم سے علیحدہ ہوئی تو دایان کے سینے میں اٹکا سانس بحال ہوا۔ کب سے وہ اس کو ایسے کسی اور کے ساتھ دیکھ رہا تھا، حالانکہ علیم اس کا سگا چاچو تھا۔ پاس ہو جائے گا اگر تم نے تیاری کی ہوئی تو، نعیم صاحب مسکرا کے بولے۔ پچھلی بار جتنی تیاری کی تھی نا شاید کبھی کی ہو، لیکن آپ نے دیکھا تھا نا کیا ہوا تھا، میں ڈراپ آؤٹ ہو گئی تھی۔ ان کے پاس بریلینٹ اسٹوڈنٹس تھے جبکہ میرا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں، آپ جانتے ہیں، پھر بھی مجھے اس میں لگایا ہوا۔ خیر، تحریم کچھ شکوہ کنال لہجے میں بولی۔ اس میں برا ہی کیا ہے، بہت اسکوپ ہے اس میں، لٹریچر ہے، تم اس میں ماسٹرز کر کے لیکچرار بن سکتی ہو۔ نعیم صاحب نے بھی رسان سے اپنی وہی بات دہرائی۔ مجھے اس میں بھی انٹرسٹ نہیں، وہ بہت آہستہ آواز میں بولی۔ ابھی تو میں نے تیاری کر لی ہے اس کی، دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے، اسی ہفتے ٹیسٹ ہے۔ تحریم سلاجو انداز میں بولی تو نعیم صاحب سر ہلا گئے۔ یہ اچھا رہے گا تمہارے لیے، نعیم صاحب پھر بھی اپنے فیصلے پہ زور دیتے ہوئے بولے۔ فکر نہ کرو، اگر اس بار نہ ہوا تو میں ہوں نا، علیم فوراً سے اس کی حمایت کرتا ہوا اس کے کان میں بولا تو تحریم نے مشکوک نظروں سے گھورا۔ ابا کی سائڈ لینے والے بھی آپ ہی ہیں، وہ جتاتی ہوئی بولی تو علیم ہنس دیا۔ ان سب میں دایان بس خاموشی سے تحریم کو دیکھنے میں مگن تھا، جس نے آج بھی بالیاں پہن رکھی تھی لیکن مختلف اور تھوڑی بھاری بھی، جس کی وجہ سے اس کے کان کی لو سرخ ہو چکی تھی جیسے زبردستی بالی کا پہرا بٹھایا ہو۔ تحریم کے بات کرنے پہ انہیں بھی ہلکا سا جھٹکا ملتا تو وہ بھی جھومنے لگتی جس کو وہ بہت محب سے تک رہا تھا۔ دایان کا دل کیا کہ وہ آگے بڑھ کے بنا کسی کی موجودگی کی پرواہ کیے اس کے کان کی لو کو ہاتھ کے پوروں میں محسوس کرے اور اس کی سرخی کو کم کرے۔ بھائی یہ دیکھیے گا ذرا، جانے کیا سوجی کہ وہ اٹھ کے تحریم کے ساتھ آ بیٹھا، اس طرح کہ تحریم علیم اور دایان کے درمیان موجود تھی۔ تحریم اس کے اچانک بیٹھنے پہ ہڑبڑا گئی، اوپر سے سب کی موجودگی۔ دایان کے بیٹھنے پہ اس کا کندھا تحریم کے کندھے سے مس ہوا تھا جس پہ ایک برقی لہر سی دوڑی تھی جسم میں۔ آپ لوگ باتیں کریں، بیٹھ کے میں چلتی ہوں۔ دایان اب ذرا سا قریب ہو کے بیٹھا، علیم کی طرف چہرہ کیے ہوئے تھا جبکہ تحریم کو یہاں بیٹھنا عجیب لگ رہا تھا۔ تبھی ایکسکیوز کرتی ہوئی وہاں سے اٹھی، اٹھنے سے پہلے صوفے پہ دھرا ہوا دایان کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹچ ہوا تو بنا کسی بات پہ دھیان دیے وہ وہاں سے گولی کی سپیڈ سے بھاگی تھی۔ تحریم، وہ تمہارا فون بج رہا تھا دوپہر میں، تم نے چیک کر لیا تھا؟ شام میں جب اشنا اور تحریم ایک ساتھ کچن میں موجود تھیں تو اشنا نے شربت بناتے ہوئے اس کو یاد دلایا۔ ہاں میں نے دیکھ لیا تھا، وہ مصروف سی بولی اور پکوڑوں کا آمیزہ تیار کر کے بول سائڈ پہ رکھا۔ کب ٹیسٹ ہے تمہارا؟ اشنا نظریں اس کی طرف اٹھا کے بولی۔ کل میں نے چیک کیا تھا، کل فائنل ڈیٹ نہیں بتائی تھی لیکن آج افطاری کے بعد میل آئے گی تو چیک کرتی ہوں۔ چولہے کی آنچ تیز کرتی اس پہ آئل رکھا تاکہ گرم ہو جائے اور خود 2 منٹ کے لیے کرسی پہ بیٹھ گئی۔ کس کے ساتھ جاؤ گی؟ کیونکہ اگلے ہفتے ماموں تو ایک ٹرپ پہ جا رہے ہیں اسلام آباد، واپس تو وہ کچھ دن بعد ہی آئیں گے۔ بنا دیکھے بولی اور ساتھ ہی جوس کا جگ اٹھاتے اس نے فریج میں رکھ دیا تاکہ وہ مزید ٹھنڈا ہو جائے۔ چاچو کے ساتھ چلی جاؤں گی، ابھی تو یہ بھی معلوم نہیں کہ کہاں جانا ہوگا ٹیسٹ دینے۔ فائدہ تو کوئی نہیں ویسے ٹیسٹ دینے کا، پاس تو ہونا نہیں ایویں۔ وہ منہ بنا کے بولی اور آئل گرم ہونے پہ اٹھی تاکہ پکوڑوں کو بنانا شروع کر دے۔ پاس کیوں نہیں ہونا تم نے؟ اشنا ناپسندیدگی سے بولی جیسے اس کو ایسا بولنا اچھا نہیں لگا۔ تو اور کیا، پہلے بھی 2 بار دے چکی ہوں، کچھ ہوا نہیں نا، بس بابا کی ضد ہے کہ میں ماسٹرز ان لٹریچر کروں جبکہ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں اس میں، یار نیند آتی ہے۔
اس کے لہجے سے واضح محسوس ہو رہا تھا کہ اس کو یہ ٹاپک بالکل پسند نہیں آ رہا تھا۔ ساتھ ہی وہ چمچ سے ایک ایک کر کے پکوڑے کو کڑاہی میں ڈال رہی تھی۔ وہ اچھے سے جانتے ہیں مجھے گرافک ڈیزائننگ کا شوق ہے۔ اشنا کے نہ بولنے پہ وہ مزید بولی۔ اشنا اس کے شوق کو جانتی تھی، لیکن اپنے ماموں کو بھی، جو اس کے گرافک ڈیزائننگ کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے، تو ماموں کو ایک بار پھر سے منا کے دیکھو۔ اشنا نے جیسے اس کو امید دلائی کہ کیا پتا ماموں مان جائیں۔ وہ نہیں مانیں گے، دیکھا نہیں تھا آج بھی مجھ سے اسی ٹیسٹ کی تیاری کا پوچھ رہے تھے، اور میں جو کتاب کھولتے ہی اونگنے لگتی ہوں، کہتے ساتھ ہی وہ ہلکا سا کھلکھلا اٹھی۔ تو اشنا بھی ہنس دی۔ میں کروں بات ایک بار؟ اچانک ہی اشنا چہکی۔ جی ضرور، تم بھی شوق پورا کر لو اس کا، تحریم دانت پیستے ہوئے بولی اور آہستہ سے پکوڑوں کو پلیٹ میں نکالنے لگی۔ تم نے سیلڈ نکال دیا تھا؟ اس میں ابھی کھیرے کاٹنے تھے۔ کچن سے باہر دیکھتے ہوئے تحریم نے اشنا کو یاد دلایا تو وہ سکون سے سر ہلا گئی۔ میں یہ رکھوں سب ٹیبل پہ؟ اشنا پوچھتی ہوئی خود ہی باری باری برتن اٹھاتے ٹیبل پہ رکھنے لگی۔ ڈائننگ ایریا میں آتے اس نے نگی کو ایسے ہی صوفے پہ پیر پسارے بیٹھے دیکھا تو اشارے سے بلانے لگی کہ وہ بھی ان کے ساتھ آ کے ذرا ہیلپ کر دے۔ جی اشنا جی میں ابھی آئی۔ نگی موبائل کو رکھتے ہوئے جلدی سے اپنا خصہ پہنتے ہوئے آئی تو دونوں نے دیکھا کہ دایان کچن کی طرف جا رہا تھا۔ نگی نے اشنا کو بھی اشارہ کیا کہ اندر نہ جائے، پھر دونوں معنی خیزی سے ہنسنے لگیں۔ ماما، وہ اپنے ہی دھیان میں کچن میں داخل ہوا کہ پکوڑے کڑاہی میں ڈالتی تحریم اس کی اچانک آمد اور آواز سنتے گھبرا گئی اور ہاتھ سے چمچہ نیچے گر گیا، جس کے نتیجے میں کچھ آمیزہ زمین پہ گرا۔ اوہ سوری، مجھے لگا ماما ادھر ہیں۔ دایان کو بالکل بھی خبر نہیں تھی کہ وہ اکیلی تھی کچن میں، تبھی سر کھجاتا ہوا معذرت کرنے لگا۔ نہیں، وہ تو ماما کے ساتھ ساتھ والی آنٹی کے گھر گئی ہیں، بس آتی ہوں گی۔ تحریم اس کو دیکھے بنا نیچے جھکتی ہوئی چمچ اٹھانے لگی۔ دایان کی نظروں نے ویسے ہی سفر کیا اس کے کھڑے ہونے تک۔ تحریم اس کی طرف پشت کیے کھڑی ہو گئی کہ اب شاید وہ چلا جائے، لیکن وہ تو شاید فرصت میں اس کو دیکھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تحریر نے کسی آہٹ کو نہ پاتے آہستہ سے پیچھے گردن کرنی چاہی تو دیکھا کہ وہ مزے سے بازو فولڈ کیے اسی کو تک رہا تھا۔ آف وائٹ شرٹ پہ بلیک پینٹ پہنے وہ فریش سا کھڑا تھا، ماتھے پہ گیلے بال بکھرے تھے کچھ، شاید وہ بھی بات لے کے آیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر میں یہ ادھر پاس بھی آ جائے گا۔ وہ بھی دل میں سوچ رہی تھی کہ وہ حقیقت بنتا اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ کیا بنا رہی ہو؟ نہایت ہی بے تکا سوال۔ میں یہ پکوڑے بنا رہی تھی، اگر آپ بنانے دیں تو، پہلا جملہ اس کو کہتے دوسرا دل ہی دل میں بڑبڑایا۔ میٹھی تو نہیں ہوں گے کہیں؟ کڑاہی کے اندر تلتے پکوڑوں کو دیکھتے ہوئے اس نے ایسی بات کہی کہ تحریم چاہتے ہوئے بھی اپنی مسکراہٹ نہ روک پائی۔ اس کی مسکان دیکھتے دایان نے آہستہ سے اس کے رخسار پہ چٹکی کاٹی کہ وہ ششدر اس کی جسارت پہ ایسے ہی کھڑی رہی جبکہ وہ مسکراتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا۔ دایان کے نکلتے ہی اس نے رکی سانس بحال کی اور اپنا کام کرنے لگی۔ جب اشنا اور نگی بھاگنے کے انداز میں اندر داخل ہوئی، کیا ہوا تھا؟ ان دونوں کے سوال پہ وہ سر پٹائی اور بنا جواب دیے کام کرتی رہی جیسے سنا ہی نہ ہو۔ یہ سرخ کیوں ہو رہی ہو؟ بتاؤ بھی، اشنا نے اصرار کیا، جس پہ وہ جھنجھلائی۔ کیا کیا مسئلہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا یہاں، میں تو یہاں ویسے کی ویسی ہوں جیسے چھوڑ کے گئی تھی، وہ انجان بنتی ہوئی بولی تو نگی کے ساتھ ساتھ اشنا نے بھی مشکوک نظروں سے گھورا۔ دیکھیں تحریم باجی، ایک تو روزہ ہے، اوپر سے آپ جھوٹ بول رہی ہیں ہم سے، اور اس سے اوپر پتہ نہیں کیا ہوا ہے جو آپ یوں سرخ ہو رہی ہو۔ اور وہ دیان جی مسکراتے ہوئے یہاں سے نکلے تھے۔ مجھے تو جی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا اشنا جی۔ نگی تو تحریم کو اب بھی جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تو تحریم کا دل کیا کہ یہ گرم گرم چمچہ اس کو دے مارے کہ اس کی زبان تو بند ہوتی۔ چپ کرو نگی، کچھ بھی بولتی رہتی ہو، وہ اپنی ماما کو پوچھنے آئے تھے بس۔ ان دونوں کی مزید بکواس سننے کے موڈ میں نہیں تھی، تبھی وہ ہلکی پھلکی وضاحت کر گئی۔ تو اس بات پہ دایان بھائی کا مسکرانا تو نہیں بنتا تھا اور تمہارا شرمانا بھی؟ ان دونوں کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا، تبھی اشنا سنجیدگی لیے بولی اور آہستہ سے چیزیں اٹھاتی نگی کو پکڑاتے تائری نظروں سے دیکھنے لگی، جس نے سر ہلا کر بھرپور ساتھ دیا۔ کچھ بھی بولتی ہو، رمضان ہے، شرم کرو اور جاؤ یہ لے جاؤ سب۔ تحریم کوفت سے بولی اور ان کو پکوڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں ہاں رمضان ہے، شرم کرو نگی، اشنا الفاظ پہ زور دیتی ہوئی بولی اور برتن لے کے باہر نکلی۔ تبھی باہر خواتین کے آنے کا پتہ چلا کہ وہ آ گئی ہیں تو اشنا بھی شرافت سے کچن سے نکل گئی۔ گڈو اٹھا نہیں ابھی تک؟ پھپھو صوفے پہ پھیل کے بیٹھتی ہوئی اشنا سے پوچھنے لگی۔ نہیں، وہ تو اٹھنے کا نام نہیں لے رہا، یہ اشنا جی اٹھانے گئی تھیں لیکن اٹھا ہی نہیں۔ میران بھی ان کے پاس ہی صوفے پہ بیٹھتا بتانے لگا۔ اس کو اٹھاؤ جا کے، ایک بار پہلے بھی ایسا سویا تھا کہ جا کے اگلی سحری پہ اٹھا تھا۔ وہ تو تب چھوٹا تھا تو خیر تھی، لیکن اب یہ نہ ہو کل افطاری کے وقت جا کے اٹھے۔ اٹھاؤ اس کو، پھپھو پچھلا کوئی واقعہ یاد کرتے ہوئے بتانے لگی، جس کو سن کے تو میران کا قہقہ بلند ہوا۔
پھپھو لائیں آپ کے پیر دبا دوں۔ میران پل میں معصوم بنتا ہوا فرما برداری سے پھپھو کو دیکھتا ہوا کہنے لگا، جس پہ پھپھو کو تو موقع مل گیا، کراہتی ہوئی اپنا وزنی فربہی پاؤں اٹھا کے اس کی ٹانگ پہ رکھا کہ روزے کی حالت میں میران کی جو ہوا رہ گئی تھی وہ بھی نکل گئی۔ ارے واہ پھپھو، آپ تو ماشاءاللہ سے کافی تندرست ہیں۔ اب وہ موٹا کہنے سے تو رہا تھا، کیا پتا وہی لات کھاتے آخری سانس لینے لگ جاتا اور بچانے کوئی بھی نہ آتا۔ ہاں بس کیا بتاؤں، میں تو جوانی میں اتنی حسین ہوا کرتی تھی نا کہ بس یہ تو اب ذرا ماس چڑھ گیا، ورنہ تو میں بہت چمکتی تھی۔ پھپھو تو اب اپنی جوانی کے قصے لے کے بیٹھ گئی تھی جن کو میران بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا۔ تحریم کو باہر آتے حیرت ہوئی کہ میران کیوں پھپھو کی آؤ بھگت کر رہا تھا، پھر پاس گزرتی اشنا کو دیکھتے وہ میران کی چالاکی سمجھتی ہوئی مسکرائی۔ تحریم جلدی سے چیزیں رکھتی ہوئی جب ٹیبل پہ آئی تو کوئی جگہ خالی نہ تھی سوائے دایان کے برابر والی۔ اس نے سب کو دیکھا جو اس کی طرف بالکل متوجہ نہیں تھے۔ گہرا سانس بھرتی ہوئی وہ دایان کے برابر ہی آہستہ سے بیٹھ گئی۔ کھانا کھانے کے دوران دایان نے 4-5 مرتبہ اس کو مخاطب کیا، کبھی کوئی چیز پکڑانے کو، کبھی کوئی۔ سب کی موجودگی میں اب وہ اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، تبھی خاموشی سے پکڑاتی جاتی۔ رات میں جب سب تراویح سے فارغ ہوئے تو لان میں بیٹھے باتوں میں مشغول تھے۔ ہلکی ہلکی ہوا کا مزہ ہی کچھ اور تھا، اور ایسے میں جب سب ایک ساتھ بیٹھ جائیں تو مزہ دوبالا ہو جاتا تھا۔ مرد حضرات اپنی باتیں کرتے کہہ لگا رہے تھے اور خواتین آپس میں بیٹھی شادی کی باتیں کر رہی تھیں۔ ایسے میں تینوں لڑکیاں نگی، اشنا اور تحریم ایک کونے میں بیٹھی اپنی باتیں کم نگی کی زیادہ سن رہی تھی، جو اپنے ڈی ایمز کے میسیجز کا قصہ چھیڑ رہی تھی، کبھی کسی کا پروپوزل اور کبھی کسی کا۔ ایک نے تو جی مجھ سے کہا کہ وہ مجھے اغوا کر لے گا، نگی ہنستے ہوئے بتانے لگی تو دونوں کی آنکھیں تحیر سے پھیلیں۔ پھر پتا کیا جی، میں نے اس کو اپنا نمبر کہہ کے اپنے منگیتر کا دے دیا، اب ہو سکتا ہے میرا منگیتر اغوا ہو گیا ہو۔ نگی اپنی بات کہتے ہوئے زور سے ہنسی تو دونوں کی بھی ہنسی نکل پڑی۔ پوری ڈرامہ ہو تم نگی، تحریم نے ہنس کے کہا۔ اجی ڈرامہ نہیں، فلم ہوں فلم، وہ فخریہ پراندہ ایک ادا سے پیچھے پھینکتے ہوئے بولی۔ تحریم بیٹے ذرا دایان کو بلائیے گا، وہ شاید اندر کی طرف گیا ہے۔ مسز ثاقب نے اپنی باتوں کا سلسلہ توڑ کے تحریم کو مخاطب کیا تو وہ جی کہہ گئی۔ جاؤ جاؤ اندر جاؤ، کمرے میں نہ جانا، دھیان سے بس، اشنا تنگ کرتی ہوئی بولی تو نگی بھی کھی کھی کرنے لگی۔ ان دونوں پہ 3 حرف بھیجتی وہ اندر کی طرف بڑھی۔ اپنی کان کی بالی کو چھیڑتے ہوئے وہ اندر راہداری سے گزرتی ہوئی لاؤنج کی طرف جانے لگی جب اس کو دایان کی مسکراتی ہوئی آواز آئی۔ تمہیں نہ یاد کر کے میں نے کہاں جانا ہے، ظاہر سی بات ہے آدھا دن تمہارے ساتھ باتوں میں گزرتا ہے۔ اس کے الفاظوں نے تحریم کو تجسس میں مبتلا کیا کہ آیا وہ کس سے بات کر رہا تھا۔ نہیں جناب، ایسی بھی بات نہیں، آپ جب واپس آؤں تو لے جاؤں گا تمہیں میں، تم فکر نہ کرو۔ دوسری جانب سے شاید کوئی شکوہ کیا گیا تھا جس پہ وہ ہنستے ہوئے اس کا شکوہ دور کرنے لگا۔ اس کی باتیں سن کے تحریم کے لب بھی مسکراہٹ میں ڈھلے۔ آف کورس کرتا ہوں نا یاد تمہیں، کتنا شک، وہ ابھی ہنس کے کچھ کہہ رہا تھا جب اچانک ہی گردن گھمائی تو تحریم کو کھڑا پایا۔ ہنی بعد میں بات کرتا ہوں، بائے۔ تحریم کو دیکھتے ہوئے اس نے مسکرا کے کال کاٹی جب تحریم کا ذہن ایک لفظ میں اٹک گیا، ہنی؟ تو کیا وہ کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا؟ اس کی مسکراہٹ وہیں دم توڑ گئی تھی۔ خیریت؟ موبائل پینٹ کی پاکٹ میں رکھتا ہوا وہ دلکشی سے مسکراتا ہوا اس کے قریب آنے لگا جس پہ تحریم کا سکتہ ٹوٹا۔ اس نے نظریں پھیر لیں۔ وہ آپ کو باہر آنٹی بلا رہی تھیں۔ اطلاع دینے کا انداز بھی عام سا تھا۔ اب وہ کھڑی جیسے اس کے جواب کی منتظر تھی یا پھر وضاحت کی کہ وہ بتائے کہ کس سے بات کر رہا تھا۔ اور تم؟ 2 قدم کے فاصلے پہ کھڑے ہوتے اس نے پرشوق نظریں اس پہ ٹکائیں۔ میں کیا؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ نظریں دایان کی جانب اٹھائیں تو استحقاق بھری نظروں سے خود کو تکتا پایا۔ تم نہیں بلا رہی مجھے؟ اچانک ہی جسارت کرتے اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور آہستہ سے دوسرے ہاتھ سے سہلانے لگا۔ تحریم کو گنگ ہو گئی کہ یہ اچانک کیا کر رہا ہے۔ میں کیوں بلاؤں گی؟ اس نے ناسمجھی سے سوال کرتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنا چاہا، جس پہ وہ آہستہ سے ہاتھ کو جھٹکا دیتا اپنی جانب کھینچ گیا جیسے اس کی حرکت پسند نہ آئی تھی۔ اس کے کھینچنے پہ وہ ہڑبڑاتی ایک قدم مزید قریب ہوئی۔ اصولاً تو تمہیں بلانا چاہیے تھا مجھے۔ قدرے گمبھیر شوخ لہجہ تحریم کو یہاں رکنا مزید خطرے سے خالی نہ لگا، کیونکہ وہ پل پل اس کے مزید قریب ہو رہا تھا۔ مارے گھبراہٹ سے اس کو کچھ سمجھ نہ آئے کہ کیا کہے اور کیا کرے۔ آپ باہر چلیں، وہاں سب بلا رہے ہیں، مزاحمت ترک کرتے اس نے آہستہ سے کہا۔ سب کی بجائے تم اپنا کہو تو چلتے ہیں، ورنہ یہاں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں تمہارے ساتھ۔ اس کے شوخ لہجے میں پنپتے جذباتوں سے وہ انجان نہ تھی، تبھی ہاتھوں کی ہتھیلیاں ارک آلود ہوئیں۔ مجھے یہاں رکنے کا کوئی شوق نہیں، آپ پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں ورنہ ابھی کوئی آ جائے گا یہاں۔ اس کی نظروں سے بمشکل نظریں ملاتی ہوئی وہ بولی تو بدلے میں دایان نے اس کے ہاتھ کی انگلیوں کو کھولے اس میں اپنی انگلیاں الجھائیں۔
جس سے وہ مزید گھبراہٹ میں مبتلا ہوئی۔ ہر لڑکی یہی کہتی ہے کہ ہاتھ چھوڑیں، کبھی کسی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہاتھ پکڑ کے رکھیے گا؟ دایان چہرے پہ الجھن بھرے تاثرات سجاتا ہوا بولا تو تحریم جھلا اٹھی۔ سب باہر انتظار کر رہے تھے اور یہاں موصوف کو رومانس سوچ رہا تھا، کیونکہ لڑکیاں آپ کی طرح بے شرم نہیں ہوتی۔ وہ تپے تپے سے انداز میں بولی تو دایان نے ابرو اچکائے۔ تحریم کو احساس ہوا کہ وہ اس کو بے شرم کہہ گئی ہے۔ سوری، لیکن باہر جب سب انتظار کر رہے ہیں، ندامت سے کہتے اس نے آخر میں التجا کی۔ سوری کس لیے؟ وہ جیسے انجان بن گیا اور مزید قدم بھر کے فاصلے کو بھی سمیٹنے لگا کہ تحریم نے داخلی دروازے کی جانب دیکھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی آ نہ جائے۔ میں تو مانتا ہوں کہ میں ایسا ہوں جیسا مجھے ابھی تم بے دھیانی میں خطاب دے چکی ہو۔ وہ جیسے آج اس کو زج کرنے پہ تھا۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ ہاتھ چھوڑے میرا۔ بلاہر اس کی باتوں سے وہ چڑتی ہوئی بولی اور ہاتھ کھینچنے کی کوشش کرنے لگی۔ تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے یہاں؟ اس کے دوسرے ہاتھ کو بھی اپنے ہاتھ سے الجھاتے ہوئے وہ مزید قریب کر گیا کہ ایک چیخ برآمد ہوتے ہوتے بچی۔ کیا کیا کر رہے ہیں؟ وہ بوکھلاتے ہوئے بولی اور جلدی سے ہاتھ چھڑاتے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے پیچھے کو دھکیلا تو وہ ذرا فاصلے پہ ہوا، جبکہ آنکھوں میں پھوٹتی شرارت، لہجے کی ذو معنویت تحریم کی حیا سے پلکیں جھکائی دے رہی تھیں۔ کرنے کہاں دے رہی ہو؟ وہ چہکتے ہوئے لہجے میں چاہت سموئے بولا تو تحریم رو دینے کو ہوئی۔ آپ آ جائیں، باہر ویٹ کر رہے ہیں۔ آہستہ سے قدم پیچھے لیتی وہ وہاں سے دوڑ لگا گئی۔ جب دایان کا کہا اس کو پیچھے سے سنائی دیا، تعریف تو پھر نہیں کرنے دی اس نے جس کے لیے تنگ کر رہا تھا۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ دلکشی سے مسکراتا وہ باہر کی طرف بڑھ گیا جہاں سب بیٹھے تھے۔ تحریم کو بھاگتے ہوئے آتے دیکھ نگی اور روشنا چونکی۔ گہرے سانس بھرتی ہوئی وہ ان کے ساتھ بیٹھی تو دونوں نے حیرانگی سے اس کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ اندر کوئی بھوت دیکھ لیا کیا؟ نگی اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی تو باہر نکلتے ہوئے دایان پہ اس کی نظر گئی، جس اس کی نظروں کے تعاقب میں باقی دونوں نے بھی دیکھا۔ دایان نے بھی نکلتے اسی کو دیکھا تو جی جان سے مسکرایا۔ تحریم گھبرا کے نظریں پھیر گئی۔ او اچھا۔ وہ دونوں ہونٹوں کو گول شیپ کرتی او کو لمبا کر کے معنی خیز سی اس کو دیکھنے لگی۔ تو یہ والا بھوت تھا اندر؟ تو ڈرانے والی حرکت تو نہیں کی نا؟ اشنا اور نگی چسکے کی خاطر اس کے قریب کھسکتے ہوئے بیٹھی۔ اگر کی بھی ہوتی تو تم لوگوں کو کیوں بتاتی میں؟ ان کے سوال پہ وہ تنک کے بولی تو نگی دل مسوس کر کے رہ گئی۔ دیکھو تحریم بی بی، میری بھی تو شادی ہونی ہی ہے نا، تو تھوڑی سی ٹپس دے دو۔ نگی پل میں سنجیدہ ہوتی ہوئی بولی کہ اس کے کام کی باتیں ہیں یہ۔ یار میری بھی ہونی ہے، اشنا بھی فوراً چہکی۔ کا کیا مطلب کہ میں ٹپس دوں؟ ایسا کچھ بھی نہیں۔ ان کی باتوں پہ وہ سٹ پٹا اٹھی۔ تو پھر ایسی حالت کیوں؟ اشنا آنکھیں گھما کے بولی اور اس کے سرخ رخساروں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سامنے آئے تو ایسا ہو جاتا ہے، اب فطری شرم و حیا بھی ہوتی ہے۔ تحریم آہستہ آواز میں بولی تو اشنا اور نگی نے بڑوں ہی کی طرح سر ہلا دیا۔ ہاں، تم ہماری سگھر سی معصوم شرمیلی بچی، کہاں وہ بے باک طبیعت رکھنے والا پرائے دیس کا شہزادہ۔ اشنا آنکھیں پٹ پٹا کے بولی تو تحریم ہنس دی۔ بدتمیز کہیں کی، اس کے بازو پہ چپت مارتے ہوئے وہ ہنسی۔ رات کو جب تحریم بستر پہ لیٹی تو دھیان بے اختیاری دایان کی طرف گیا۔ اس کی آج والی حرکتیں اس کو بوکھلانے کے لیے کافی تھیں۔ وہ شاید واقعی بے باک طبیعت کا مالک تھا جو آتے جاتے اسے دیکھتے چاہت بھری نظروں سے کوئی نہ کوئی جسارت کر جاتا تھا۔ محبت کا احساس جیسے دل میں جاگنا شروع ہوا تھا۔ بے اختیار ہی اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے، نظریں اپنے ہاتھ کی جانب گئیں جہاں اس کا لمس موجود تھا۔ دایان کو سوچتے سوچتے اس کے ذہن کے کونے میں ایک لفظ گونج اٹھا، ہنی۔ یہ ہنی کون تھی؟ ہنی کا سوچتے ہوئے اس کی مسکراہٹ وہیں سمٹ گئی اور ذہن کے دھاگے اس سمت جانے لگے کہ آخر وہ کس سے اتنی مسکراہٹ سے بات کر رہا تھا۔ بات کرتے ہوئے ذرا بھی ایسا نہ لگا کہ الفاظ میں ملاوٹ تھی یا دکھاوا۔ وہ واقعی جس سے بھی بات کر رہا تھا چاہت سے بات کر رہا تھا۔ کیا وہاں کوئی گرل فرینڈ ہوگی ان کی؟ وہ خود ہی اپنے آپ سے سوالات جوابات کرنے لگی۔ کہیں ایک بدگمانی کا بیج بھی پرونا شروع ہوا۔ جہاں محبت نے ابھی انگڑائی بھی صحیح سے نہ لی تھی وہاں کچھ کچے بادل آ کے بننا شروع ہو گئے تھے۔ ان کے لیے تو عام سی بات ہوگی لڑکی کو دوست بنانا۔ وہ چت لیٹی چھت کو گھورتے ہوئے سوچنے لگی، ہو سکتا ہے ابھی بھی ہوں دوست، اب میری وجہ سے چھوڑیں گے تھوڑی۔ وہ آہستہ سے بڑبڑائی اور کروٹ لیتے ہوئے انہی باتوں کو سوچتے ہوئے نیند کی وادی میں گم ہو گئی۔ افطاری کے بعد اس کو میل آ گیا تھا کہ اس کے ٹیسٹ کی فائنل ڈیٹ آ چکی تھی۔ اب اس کی بھی تیاری کرنی تھی اس کو۔ اس والے ٹیسٹ کے ٹائم تو وہ نعیم صاحب کے ساتھ جا سکتی تھی کیونکہ یہ ٹیسٹ 2 دن میں تھا، لیکن اگر یہ کامیاب نہ ہوتا تو اگلے ٹیسٹ کے ٹائم میں اس کے بابا یہاں نہ ہوتے۔ اگلے ٹیسٹ کی نوبت کیوں آنی تھی وہ اچھے سے جانتی تھی، لیکن ایک بار وہ اس پہ بھی قسمت آزمائی کرنا چاہتی تھی۔
دوپہر کے وقت جب نعیم صاحب کسی کام کے سلسلے میں واپس گھر آئے تو تحریم نے ان کو آگاہ کیا کہ اس کے ٹیسٹ کی ڈیٹ آ گئی ہے اور وہ ان کے ساتھ جائے گی، جس پہ انہوں نے حامی بھر لی، کیونکہ انہی کی تو خواہش تھی کہ وہ انگلش میں آگے اسٹڈی کرے۔ دوپہر کے ابھی 3 بج رہے تھے جب سب نوجوان پارٹی موسم اچھا ہونے کی وجہ سے لاؤنج کے دیوار گیر سلائڈ ڈور کو کھولے جو لان کی طرف کھلتی تھی، اس سے آنے والی ہوا کے مزے لے رہے تھے۔ آپا، آپ کو دیان بھائی بلا رہے ہیں۔ گڈو وہاں آتا پیر لمبے کیے صوفے پہ لیٹ گیا، اطلاع ایسے دی جیسے کوئی چیز پھینکی ہو لٹ مار انداز میں۔ تحریم نے جیسے اس کی بات نہ سنی تھی۔ اشنا ابھی روم میں موجود تھی، شاید سو رہی تھی۔ باقی میران ابھی ابھی باہر سے آیا تھا، جس سے دیان کا پیغام اور تحریم کی بے نیازی دونوں دیکھے۔ یار ہونے والی بھابھی، اگر ایسا ہی چلتا رہا تو میرا نمبر کبھی نہیں آنے والا، کچھ تو رحم کریں اپنے ان پر، نہ صحیح مجھ پر ہی صحیح۔ میران اس کے سامنے آلتی پالتی مارتا ہوا بیٹھ کے بولا اور پاس ہی صوفے پہ پڑا کشن اپنی گود میں رکھا۔ ہو چکی بھابھی، گڈو نے تصحیح کی۔ یہ جو تمہاری بھی آج کل نظریں پھر رہی ہیں نا، سب سمجھ رہی ہوں، کنٹرول کرو ورنہ میں نے آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا ہے۔ تحریم آنکھیں دکھاتی ہوئی اس کو واضح تنبیہ کرتی ہوئی بولی تو وہ سر جھکا کے مسکرا دیا۔ اپنے اس ہونہار بھائی کے قصے میرے سامنے نہ چھیڑا کرو۔ ساتھ ہی وہ ناپسندیدگی سے بولی، جس پہ اب کی بار میران کی آنکھیں چمکی۔ نہ چھیڑو ہمیں، ہم ستائے ہوئے ہیں۔ ایک بے سرا راگ الاپتے ہوئے ایک ہاتھ کان پہ رکھ کے عجیب ایکشن دکھانے لگا۔ جب تیمور موبائل سے نظریں ہٹاتا فوراً چیخا، رمضان میرون بھائی، رمضان۔ اس نے افسوس کرتے یاد کروایا، پہلے تو میرا نام صحیح لو۔ وہی جھولی میں پڑا کشن اٹھاتے ہی زور سے اسے دے مارا۔ جی گائز، آج میں اسپیشل گھر میں چائنیز پکوڑے بنانے والی ہوں، ساتھ ہی میں شام کو لائیو آ کے آپ کے ساتھ اس کی مزے والی ریسیپی بھی شیئر کروں گی۔ تبھی کچن سے نکلتی نگی کی آواز پہ سب کی نظریں اس جانب اٹھیں، جہاں نگی مزے سے اپنا پراندہ آگے کو جھلاتی ہوئی اپنی انسٹاگرام فیملی سے محو گفتگو تھی۔ پھپھو بھی اپنی طرح کی کوئی آفت اٹھا لائی ہیں ساتھ۔ تحریم منہ ہی منہ میں بڑبڑائی اور ہاتھوں میں سر گرا لیا۔ اے تحریم بیٹا، آج گھر میں کیا بنانا ہے؟ سخت بھوک لگ رہی۔ تبھی پھپھو اپنا بھاری وجود لے کے وہاں آئیں اور تھکے انداز میں صوفے پہ بیٹھتی ہوئی پوچھنے لگی، پھپھو ٹینڈے بنانے کا کہہ رہے تھے ابو آج؟ تحریم لبوں پہ مسکان سجائے ان سے بولی تو پھپھو نے منہ بنا لیا۔ اے بیٹا، ٹینڈے بھی کوئی پکانے والی چیز ہے؟ یہ تو گھر میں بنتے رہتے ہیں، کوئی یخنی پلاؤ، بریانی، قورمہ، یہ سب بناؤ۔ وہ جلدی سے ٹینڈے کو رد کرتی ہوئی اس کو آئیڈیا دینے لگی۔ ارے پھپھو، ٹینڈے کہاں پکتے رہتے ہیں؟ یہ بریانی قورمہ تو بنتا رہتا ہے۔ اصل مزہ تو تب ہے جب آپ کو ہم مہمان نہیں گھر کا فرد سمجھیں، اور گھر میں تو پھر ٹینڈے ہی بنتے ہیں نا۔ وہ جیسے جیسے وہ کہتی گئی، میران کا کہکا ضبط کرنے کے چکر میں برا حال ہو گیا۔ تبھی ایک ہنسی کا فوارہ برآمد ہوا۔ اے باولے، تجھے کیا ہو گیا؟ وہ میران کو ہنستا دیکھ ناگواریت سے پوچھنے لگی۔ جی گائز، وہ ایکچولی میں آج کل کہیں آئی ہوئی ہوں نا، تبھی یہ آپ کو پاگلوں والی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، تو اگنور کریں۔ یہ نکی کی نزاکت سے بھری آواز پھر برآمد ہوئی۔ پاگلوں کی آواز کا تانا سنتے تحریم کا میٹر شارٹ ہو گیا۔ نگی، میں نے کسی دن تمہارا یہ اکاؤنٹ ہیک کر لینا ہے، ہر وقت ادھر چپکی رہتی ہو۔ تحریم بیٹھے بیٹھے چیخی تو نگی ہوں کر کے سر جھٹک گئی۔ پھپھو، آپ کا تو روزہ نہیں؟ میران حیرت سے بولا۔ روزہ تو ہے، تبھی بھوک لگ رہی ہے نا مجھے۔ پھپھو میران کی عقل پہ ماتم کرتی ہوئی بولی تو فوراً سے چہکتا ہوا ان کے پاس آ بیٹھا۔ میں اپنی پھپھو کے پاؤں دبا دوں؟ بہت ہی کوئی معصوم مخلوق بن کے پوچھا گیا سوال کے وہاں آتی اشنا نے اچنبے سے اس کو دیکھا۔ ہاں ہاں میرا پتر، شاباش، آ جا، پھپھو پیار سے بولی اور گڈو کو ٹانگ سے سائڈ پہ کیا جو نیچے جا گرا۔ میران ان کے پاس بیٹھ کے آرام آرام سے پاؤں دبانے لگا۔ آپا، کال آ رہی ہے، جلدی دے موبائل۔ تیمور ابھی تحریم کے موبائل پہ مصروف تھا جب کسی کی کال آنے لگی۔ اس کے آگے موبائل کرتا پاس ہی کھڑا ہو گیا کہ کہیں کسی اور کو نہ دے دے موبائل۔ یہ کس کا نمبر ہے؟ کسی انجان نمبر سے کال آتے دیکھ تحریم نے اگنور کرنا چاہا جب میران نے اس کی طرف موبائل کرنے کو کہا۔ ہو سکتا ہے کسی بھولے بھٹکے عاشق کی ہو کال، اٹھا لے۔ نمبر دیکھ کے پہچان گیا تھا، تبھی آنکھوں اور لہجے میں شرارت لیے وہ بولا۔ اس کے الفاظ سنتے تو تحریم کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ کس کا نمبر ہے۔ تیمور، کال اٹھا کے کہو کہ رانگ نمبر ہے۔ تحریم موبائل واپس تیمور کو پکڑاتے ہوئے بولی تو اشنا نے افسوس میں سر ہلایا، جبکہ پھپھو ابھی میران کے دبانے پہ نیند میں جا چکی تھی۔ ہیلو دیان بھائی، تحریم آپ ہی کہہ رہی ہیں رانگ نمبر ہے، بائے۔ تیمور نے بھی اپنا چھوٹا ذہن ضرور استعمال کرنا تھا، جو اس کو بتاتا ہوا مزے سے اب واپس گیم کھیلنے لگ گیا تھا۔ کمرے میں بیٹھے دیان کے کانوں میں جملہ پہنچا تو وہ حیران سا موبائل کو دیکھے گیا کہ یہ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ، اسکیم۔ یہاں سب تیمور کی بات سن کے ہنسنے لگے تو تحریم نے ماتھا پیٹا، ایک سے بڑھ کے ایک نمونہ تھا یہاں۔
نگی مجھے بھی ایڈ کرو کرو لائیو میں، اشنا نے کچن میں مسلسل بولتی نگی سے کہا، جو اپنی آج کی روٹین کا بتا رہی تھی۔ ہیں کیوں؟ وہ اچنبے سے دیکھنے لگی اور نظریں ذرا موبائل سے ہٹائیں۔ ارے یار میں بھی لائیو آنا چاہتی ہوں اور ذرا تمہارے پنکھوں سے بات بھی ہو جائے گی۔ اشنا کندھے اچکا کے بولی اور اپنا موبائل آن کرنے لگی۔ ٹھیک ہے جی، کہتے نگی نے اس کو بھی ایڈ کر لیا لائیو میں۔ یہ میری باس کی بیٹی ہیں، ہے نا کتنی پیاری؟ وہ کچن میں ہی بیٹھی موبائل سامنے رکھے اشنا کا تعارف کروانے لگی۔ باقی سب کی نظریں بھی اب اشنا پہ ٹکی ہوئی تھیں۔ میران پھپھو کے پاؤں چھوڑ کے اس کے قریب ہی آ بیٹھا کہ وہ نظر نہ آئے ویڈیو میں۔ اور یہ ہماری کام چور نگینا حسینہ جو کچن میں کام کے بہانے یہاں آ کے لائیو کر رہی ہے۔ اشنا بولتی ہوئی کچن میں گئی اور بیک کیمرہ کھولتے اس کی کلاس لگانے لگی۔ دیکھا کیسے آرام کر رہی ہے؟ اشنا جیسے اس کے راز کھولنے آئی تھی۔ نگی خونخوار نظروں سے دیکھتی ہوئی جلدی سے اس کو لائیو سے ہٹایا، پھر خود بھی بند کرتی ہوئی اپنا موبائل کچن شیلف پہ رکھتے اس کے پیچھے بھاگی۔ اشنا جی، میری ساری فینس اب میرے پیچھے باتیں بنائیں گی، آپ کو تو اللہ پوچھے۔ وہ لاؤنج میں صوفوں کے گرد بھاگنے لگی جبکہ میران ہاتھوں پہ چہرہ گرائے اشنا کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں ہاں ادھر لاؤ۔ اشنا کو اپنی سائڈ بھاگتا دیکھ وہ نگی کو مزے سے اشارہ کرنے لگا کہ کسی طرح تو پاس آئے۔ تحریم نے اس کے سہارا دیے بازو کو آہستہ سے ہلایا تو اچانک ہی منہ نیچے کی طرف گرا جس پہ سکتا ٹوٹا اس کا اور بری طرح گھورتے ہوئے تحریم کو دیکھنے لگا۔ شوہر بلا رہا ہے آپ کو، جائیں اس کے پاس۔ تبھی موبائل پہ میسج آتے دیکھ وہ تحریم کو بتانے لگا اور منہ بناتا ہوا واپس اشنا کو دیکھنے لگا جس کو نگی مسلسل کوس رہی تھی۔ میں نہیں جا رہی، کام ہے مجھے بہت، وہ منہ بنا کے بولی اور کمرے کی طرف جانے لگی۔ ارادہ اب پڑھنے کا تھا کیونکہ کل ٹیسٹ دینے جانا تھا۔ آئے ہائے کیا آفت آ گئی ہے، موئی نیند بھی صحیح سے نہیں لینے دی۔ پھپھو ہڑبڑا کے اٹھی اور اپنا جوتا اٹھا کے نگی اور اشنا کی طرف پھینکا۔ بیٹے دایان کو کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ بلا رہا ہے، آپ ذرا جا کے دیکھ لیں۔ وہ آہستہ سے زینے چڑھ رہی تھی جب سیڑھیوں کے دائیں جانب بنے کمرے سے مسز ثاقب نکلتی ہوئی اس سے بولی تو وہ تذبذب کا شکار ہوئی کہ وہاں سب کو منع کر کے آ رہی ہے، اب یہ بھی کہہ رہی ہیں جانے کو۔ جی آنٹی میں ادھر ہی جا رہی تھی، اب اس کے علاوہ کچھ کہنے کو نہیں تھا، تبھی حامی بھر لی لیکن جانا اسے پھر بھی نہیں تھا۔ واپس زینے چڑھتے ہوئے وہ دایان کو خیر بات کہتی ہوئی سیدھا اپنے کمرے میں گھس گئی۔ بیڈ پہ ریلیکس انداز میں نیم دراز ہوئے اس نے ڈرار سے بک نکالی اور مزے سے پڑھنا شروع ہو گئی۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے جب کوئی دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا۔ بلیک ٹی شرٹ پہ بلیک ٹراؤزر پہنے وہ بے نیاز سا چلتا ہوا اس کے بیڈ کے قریب آنے لگا۔ اپنے کمرے میں دایان کی موجودگی پاتے تحریم جلدی سے اٹھ بیٹھی اور بک کو اپنے سائڈ پہ رکھا۔ یہ بھلا اس کے روم میں کیوں آیا تھا؟ کوئی کام تھا آپ کو؟ وہ نارملی انداز میں پوچھنے لگی تو دایان نے ابرو اچکاتے دیکھا۔ غالباً میں پچھلے آدھے گھنٹے سے بلا رہا ہوں تمہیں، وہ سنجیدگی سے بولا تو تحریم نے آنکھیں گھمائی۔ میں مصروف تھی، آپ مجھے بتا دیں کہ کیا کام ہے؟ اس کو دیکھنے سے گریز کرتی ہوئی وہ لاپرواہ انداز میں بولی تو دایان بلا جھجک اس کے بیڈ پہ قریب کچھ فاصلے پہ بیٹھ گیا۔ تحریم تو اس کی ہمت کو داد دینے لگی۔ کیا بے باک انداز تھا جناب کا! ویسے ہی سوچا تھوڑا ٹائم سپینڈ کر لوں تمہارے ساتھ، لیکن تم آتی کہاں ہو؟ وہ قدرے ریلیکس انداز میں اس سے شکوہ کرنے لگا جیسے وہ دور کر دے کہ ابھی میں نے بتایا تو ہے کہ میں مصروف تھی۔ جواب دے کے اسے پھر سے ہاتھ میں پکڑی کتاب پکڑ لی کہ دایان سرد آ بھرتا رہ گیا۔ کمرے میں اب بے معنی خاموشی کا راج تھا۔ تحریم تو جان بوجھ کے اس کو نظر انداز کرتی بیٹھ گئی لیکن اب دایان کو اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ اس بے مہر لڑکی کو دیکھے گیا۔ کب پیپر ہے تمہارا؟ خاموشی کو توڑنے کے لیے دایان نے ہی پہل کی۔ کل جانا ہے بابا کے ساتھ۔ ساتھ ہی جیسے اس نے اطلاع دینا ضروری سمجھی کہ وہ بابا کے ساتھ جا رہی تھی۔ گڈ، اور عید کی شاپنگ ہو گئی؟ مزید بات بڑھانے کو سوال کیا گیا۔ کیوں؟ اگر نہ کی ہوتی تو آپ نے کروانی تھی، وہ لٹھ مار انداز میں بولی۔ دایان کو سمجھ نہ آئی کہ آخر وہ کس بات پہ اس سے ایسے بات کر رہی تھی۔ ہو بھی سکتا ہے، اس کے جواب پہ تحریم نے اس کی طرف نظریں اٹھائیں تو وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا جیسے کسی شرارت پہ آمادہ تھا۔ تحریم نے کوئی جواب نہ دیا، شاید کل والی بات آ کے انداز میں تلخی خود ہی در آئی تھی۔ کچھ بات ہی کر لو، وہ لہجے میں نرمی گھولتا ہوا اس کو بات پہ اکسانے لگا۔ اس کی بات پہ تحریم کے ماتھے پہ چند لکیریں واضح ہوئیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ میں پڑھ رہی ہوں، وہ تڑخ کے بولی تو دایان نے ابرو اچکائے۔ جہاں تک مجھے علم ہے تمہارا لٹریچر کا ٹیسٹ ہے اور تم یہ گرافکس پڑھ رہی ہو۔ اس کے ہاتھ سے بک ایک دم اچکتے ہوئے وہ بولا تو اس کی حرکت تحریم کو نہایت ناگوار گزری۔ یہ کیا حرکت ہے؟ واپس کریں۔ وہ لہجے میں ناگواریت نہ چھپا سکی، تبھی جھپٹنے کے انداز میں بک واپس لے لی۔ دایان کو اس کے انداز لہجے کی بالکل سمجھ نہ آئی لیکن اسے اچھا بھی نہ لگا تھا، تبھی بنا کچھ کہے وہاں سے اٹھا ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ تحریم سر جھٹک کے واپس اپنی جگہ بیٹھتی ہوئی کتاب کا مطالعہ کرنے لگی۔ چلیں بابا جلدی کریں، لیٹ نہ ہو جائیں کہیں۔
सीढ़ियां उतरते हुए बैग में झांकते साथ साथ वो मुसलसल बोल रही थी जब अचानक हस्बे आदत वो टकराई। बदले में एक हल्की सी चीख बरामद हुई। सुर्ख दुपट्टे को शानों पे डाले स्याह खूबसूरत लॉन के सूट में वो तैयार श्यार कानों में बालियां पहने हुए थी। ये आदत न छोड़ना कभी, वो सरगोशी में बोला और उससे उसके चुटिया के बाल बटन से आजाद करवाने लगा जो हमेशा की तरह यहाँ सलामी दे गए थे। मारे हया के वो कुछ भी ना कह पाई। हमेशा ही ऐसा हुआ था कि वो जब भी नीचे आती उससे जरूर टकरा जाती और बदले में उसकी जुबानी जुमले सुनने को मिलते। बेस्ट ऑफ लक। फासले पे होती जब वो नीचे उतरने लगी तो उसके अल्फाज कानों से टकराए। शुक्रिया। बिना किसी तासुर के कहते हुए वो जल्दी से उतरती हुई बाहर की जानिब चली गई जबकि उसका सुर्ख लहराता आंचल वो जाता देखता रहा। तैयारी कैसी है अब? अच्छा ही आएगा ना रिजल्ट? नईम साहब ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा तो वो झट से सर हिला गई। जी अच्छा ही किया है तैयार। आप वापस आ जाएंगे क्या मुझे ड्रॉप करके? सीट बेल्ट बांधते हुए उससे सरसरी सा पूछा। जी बच्चे, मुझे जरूरी काम भी है तो आपको ड्रॉप करते वहां से निकल जाऊंगा। वापसी पे अलीम आ जाएगा लेने। गाड़ी सड़क पे रवां दवां थी जब टर्न लेते हुए वो मुस्कुरा के बोले, अच्छे से टेस्ट देना, ओके? उसका माथा चूमते हुए बोले तो वो मुस्कुराती हुई गाड़ी से निकल आई। आज कोई मजनू मजनू बना फिर रहा है। मीरान आज फिर लॉन में बैट बॉल पकड़े खड़ा जोश दिखा रहा था जब दायान को अंदर से आता देख वो ऊंची आवाज में हाँका। निग्गी और रुशना भी वहीं मौजूद थी। तभी मीरान जरा फॉर्म में मौजूद था वरना रोजे में उसकी हालत देखने वाली होती थी। उसके अल्फाज सुन के दायान ने घूर के देखा और चलता हुआ टेबल के गिर्द मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। पैंट की पॉकेट से मोबाइल निकाले उसमें मसरूफ हो गया था। वैसे मीरान जी, आपको देख के लगता नहीं आप कनाडा से आए हैं। निग्गी ने मोबाइल को जरा साइड पे रख के तीखे अंदाज में पूछा। क्या मतलब? आप क्या सिर्फ बस सफेद चमड़ी वाले ही लगते हैं क्या बैरून मुल्क ममालिक के? मीरान को उसकी बात की समझ ना आई तभी हंस के बोला, हाय मेरा मतलब कि आपकी भी वही यहाँ के सस्ते आशिकों वाली हरकतें हैं। निग्गी उसकी खुशफहमी को पल में भगाती हुई बोली तो उछना चाहते हुए अपना कहकर छुपा ना पाई। कुछ फासले पे बैठा दयान भी दिल खोल के हंसा था। ये सस्ते आशिक से तुम्हारी क्या मुराद है? वो बैट को जरा साइड पे करके लड़ाका औरतों की तरह कमरे पे हाथ टिका के बोला। मारे सुबकी के उसका चेहरा लाल हो गया, वो भी उष्णा की मौजूदगी में। मेरी बात से मुराद आप हैं। निकी दिल जलाने वाली मुस्कुराहट उछाल के बोली तो मीरान के दिल पे जैसे किसी ने मुक्का मार दिया हो। उसकी उष्णा जी के सामने इतनी बेइज्जती वो ढेर था तभी सह गया। मैरून भाई, मैं करवाऊं आज बॉल? आज तहरीम यहाँ मौजूद नहीं थी और अपनी माँ से मोबाइल नहीं मिला था तभी वो खुद गेंद पकड़े वहां आया तो मीरान ने इस बात में सर हिलाया। पहले कहो मीरान। मीरान ने मासूम सी मुस्कुराहट उछाल के कहा। मैरून। तैमूर वही मुस्कुराहट उसको दिखाता हुआ बोला। नहीं, पहले कहो मीर। बल्ले को एक साइड पे करते कोहनी से उस पे वजन डालते हुए वो उसको रिसान से समझाने लगा। मीर। तैमूर आंखें पिटपिटाते हुए बोला तो मैं मीरान ने दाद देने वाले अंदाज में सर हिलाया। अब कहो आन। अब नाम का अगला हिस्सा सिखाया तो तैमूर ने वैसे ही दोहराया। निकी अपना मोबाइल ऑन किए मजे से रिकॉर्डिंग कर रही थी। अब कहो मीरान। अपनी कामयाबी पे मीरान की आंखें चमकी। मीरान की मुस्कुराहट गहरी हुई। रून मैरून। तैमूर अभी भी वही मासूमियत आंखों में और लहजे में लिए बोला तो मीरान जो अपना वजन बल्ले पे टिकाए खड़ा था अचानक से लड़खड़ा गया। जहां तैमूर ने मैरून कहा वहीं लॉन एक बार फिर कहकों से गूंज उठा। उष्णा जी, आप भी मुझ पे हंस रही हैं? मीरान ने शिकवा कना निगाहों से उष्णा को देखा तो वो उसके तर्ज तखातुब पे सिरपिटा उठी। ये आप भी से क्या मुरा मतलब? वो अपने पास पड़ी महरूज से छोटी सी सैंडल उठा के मीरान की तरफ उछालते हुए बोली। तभी घर की गेट से गाड़ी अंदर आने लगी। अरे सारे मतलब तो आप ही से हैं मेरे। वो दिलकश मुस्कुराहट लिए बोला तो उषा के चेहरे पे लाली सी बिखर गई। हाय मेरे क्रश तो ये दोनों कजन्स ही ले ओढ़ी। पास बैठी निगी उदास दिल से सोचने लगी। हाय मेरा मंगेतर, तुझे अल्लाह पूछे, जरा के जरा फोन करके हाल ही पूछ लिया करो। सर्द आ भरते हुए वो हाथ उठा के खला में देखती हुई मंगेतर को सलवाते सुनाने लगी। मेरे नाम का सत्यानाश करने वाले तैमूर, टीन का डिब्बा गेंद करवाओ। आप वही छोटा सा महरू का जूता उठा के तैमूर की जानी फेंकते हुए वो बोला तो गाड़ी से निकलता हुआ अलीम उन्हीं की जानिब आया। बाबा, देखें ये मैरून भाई मुझे टीन का डिब्बा कह रहे हैं। तैमूर लगे हाथों जल्दी से शिकायत करने लगा जबकि मीरान तो अचानक इस उफ्ताद पे गड़बड़ा ही गया। अरे नहीं भाई, भला मैं ऐसा कह सकता हूँ? नो नेवर। मीरान फौरन से हाथ उठाता हुआ जैसे सरेंडर करते बोला तो अलीम ने हंसते हुए तैमूर को गोद में पकड़ा। क्यों भाई मैरून कलर? अलीम मसनूई हबगी से बोला तो मीरान भौंचका रह गया। हद है भाई। वो मैरून कहता है, इसके वालिद साहब मैरून कलर। मीरान नाराज नजरें टिकाता हुआ बोला और चलता हुआ निग्गी और उष्णा के पास ही आ बैठा। खैर है, इस वक्त घर आ गए आप?
دوپہر کے 2 بج رہے تھے، تبھی دایان حیران ہوتا ہوا پوچھنے لگا کیونکہ یہ اس کے آنے کا وقت نہیں تھا ابھی۔ ہاں بس تحریم کو لینے جا رہا ہوں، بھائی کو کوئی کام تھا، کال آئی تھی اس کی کہ فارغ ہو گئی ہے، ویسے آپس کی بات ہے، تحریم نے جان چھڑوائی ہونی ہے پیپر سے۔ اس کو سرسری سا بتاتے ہوئے آخر میں حلیم ہنس کے بولا تو دایان نے نہ سمجھی سے دیکھا۔ پتہ چل جائے گا۔ اس کی سوالیہ نظروں سے دیکھتے وہ آنکھ دبا کے بولے اور تیمور کو گود سے اتارا تاکہ ایک چکر اندر لگائیں۔ آپا یہ پکڑے یار میری ٹانگیں۔ گیٹ سے ہانپتا وہ گڈو داخل ہوا اور ہاتھ میں پکڑے شاپرز کی جانب اشارہ کرنے لگا۔ اشنا اور نکی فوراً سے اس تک پہنچے اور اس کے ہاتھ سے شاپر لے کے اندر کی جانب بڑھ گئیں۔ ہائے یہ خواتین مجھے کام کروا کروا کے مار دیں گی۔ اتنی سی جان ہوں میں، جب میری بیوی آئے گی اور مجھے یہ سب کام کرتے دیکھے گی تو اس کے لیے کیا مقام ہوگا۔ گڈو ہانپتا کانپتا ہوا وہیں لان میں ڈھیر ہو گیا اور دہائیاں دینے لگا۔ ہائے میرا پیارا گڈو، تھک گیا؟ لاؤ ٹانگیں دبا دوں۔ میران کوہنی کے بل لیٹا تھا، گڈو کو پاس گرتا دیکھ اٹھ بیٹھا اور ہمدردی سے کہتا ہوا اس کی ٹانگوں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ہٹو ہٹو پیچھے گندی نظر والے انسان۔ اپنی ٹانگوں پہ اس کے ہاتھ محسوس کرتے ہوئے گڈو چیختا ہوا دور ہٹا۔ دایان ان سب سے بے نیاز اپنے موبائل پہ مصروف تھا جب کال آنے پہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا بچہ رات کو کمرے میں ہی آنا ہے نا، دیکھ لوں گا، میران آنکھیں دکھاتا ہوا ڈرانے والے انداز میں بولا تو گڈو نے ہراساں نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ کیا بیویوں والی دھمکی دے رہے ہو مجھے؟ گڈو پاس پڑا اپنا جوتا اٹھاتا ہوا اس کی طرف اچھال کے بولا تو میران کا چھت پھاڑ کہہ گونج اٹھا۔ پریکٹس، وہ آنکھ دبا کے بولتا ہوا اندر کی جانب چل پڑا جبکہ گڈو برے برے منہ بناتا ہوا اس بلا کو سلواتے سنانے لگا۔ کیسا گیا ٹیسٹ پھر آج؟ پاس ہونے کی امید ہے کہ نہیں؟ علیم اس کو گاڑی میں بیٹھتے دیکھ کر بولا تو تحریم کی آنکھیں چمکی۔ جھوٹ نہیں بولوں گی، اپنی طرف سے A1 دے کے آئی ہوں، باقی چیکر کی مرضی۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی تو علیم نے سر ہلایا۔ اور نہ کلیئر ہوا تو؟ علیم نے نظریں اس کی جانب گھما کر جاننا چاہا۔ بیک اپ پلان ہے میرے پاس، اب اپنا سال ضائع نہیں کر سکتی میں۔ وہ گردن اکڑا کے بولی تو علیم داد دینے والے انداز میں اب روح اچکا گیا۔ گھر پہنچتے پہنچتے ان کو شام ہو گئی تھی۔ لڑکیاں ابھی کچن میں عارفہ امی کے ساتھ مصروف تھیں جبکہ مسز ثاقب اور پھپھو دونوں لیونگ روم کے صوفے پہ بیٹھی شادی کے ٹاپک پہ باتیں کر رہی تھیں۔ تحریم سب کو سلام کر کے وہیں ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ رستے کی وجہ سے اس کو تھکن سی ہونے لگی تھی، نیند غالب آنے لگی تو آنکھوں میں نیند کا خمار آ گیا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے وہ اونگنے لگی۔ بیٹے ٹیسٹ کیسا ہوا آپ کا؟ مسز ثاقب نے پیار بھری نظریں اس پہ مرکوز کرتے ہوئے پوچھا تو چونک کے اپنی آنکھیں وا کرتے ان کی جانب مڑی۔ جی اچھا ہو گیا، بس ابھی تھکن ہو رہی ہے، وہ مسکرا کے بولی تو انہوں نے اس کو کامیابی کی دعائیں دیں۔ جا تھوڑا آرام کر لے، افطاری میں بس تھوڑا سا ٹائم ہے۔ پھپھو بولی تو وہ سر ہلا کے اٹھ گئی اور ارادہ ابھی جا کے بات لینے کا تھا۔ سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھاتے وہ اچانک ٹھٹک کے رکی، آگے ہوتے اسے دیکھنا چاہا کہیں وہ 2 دن کا مجازی خدا سیڑھیاں تو نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ اسے نہ پا کے وہ سکھ کا سانس لیتی ہوئی مسکراتی زینیں طے کرنے لگی ورنہ پھر سے ٹکر ہو جانی تھی۔ اور پھر اس کی زو معنی باتیں سوچتے ہی اسے جھرجھری سی لی۔ آ گئے آپ تحریم کو لیے واپس؟ علیم اندر داخل ہو رہا تھا جب دایان بھی ساتھ ہی اندر آیا اور تحریم کے بارے میں استفسار کرنے لگا۔ آ گئی ہے، روم میں ہوگی وہ، تم بتاؤ واپسی کا کب پروگرام ہے؟ علیم اس کے ساتھ ہی اندر آتے صوفے پہ براجمان ہوا اور سرسری سا پوچھنے لگا۔ خدا کو مانے یار بھائی، ابھی تو نکاح ہوا ہے میرا، شادی کر کے ہی واپس جاؤں گا، بس 1 مہینے کے اندر اندر۔ شروع میں حیران ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے آخر میں شرارت سے بولا تو علیم ہنس دیا۔ 1 مہینے کے اندر اندر؟ ہماری بیٹی نہیں راضی، انکار سمجھو ہماری طرف سے۔ علیم اس کی بات کو خاطر میں لائے بغیر بولا تو دایان اس کی بات سے تڑپ اٹھا۔ انکار کیوں بھائی، نکاح ہو گیا ہے، اب کیا انکار؟ اب تو رخصتی ہوگی لازمی۔ دایان بنا علیم کا تحریم کے چاچو ہونے کا خیال کیے فرضی کالر جھاڑ کے بولا جبکہ علیم تعصب سے سر ہلا کے رہ گیا۔ ان دونوں کی عمروں میں بس 2 سال کا ہی فرق تھا، کچھ وہ دوست بھی تھے تبھی دایان بے تکلفی سے اس سے بات کر لیا کرتا تھا۔ ہاں بھائی ہم تو اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے جائیں گے، مسز ثاقب جو پاس ہی تھیں وہ بھی وہیں سے بولی تو علیم نے سر خم کیا۔ آپ کی بیٹی ابھی اپنی آگے کی پڑھائی کا منصوبہ بنا رہی ہے تو سنبھال لیجیے گا جب اس کو پتہ چلے گا کہ آپ سب اس کے خوابوں پہ ٹرک چلانے والے ہیں، اس دایان لمبو کے نام کا۔ علیم جیسے ان سب کو خبردار کر رہا تھا کیونکہ ابھی تک یہ بات تحریم کو معلوم نہیں تھی۔ ایک پل کو تو مسز ثاقب کو پریشانی نے آن گھیرا کہ واقعی یہ بات تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ اس کی پڑھائی کا کیا ہونا تھا، وہ تو ایڈمیشن کی تیاریوں میں تھی۔ آپا یہ بات تو میں نے سوچی ہی نہیں تھی، اس کی پڑھائی رک جائے گی۔ مسز ثاقب پھپھو سے اپنا خدشہ ظاہر کرنے لگی۔ او کم آن موم، میں دیکھ لوں گا، پریشان نہ ہو، میں سوچ رہا ہوں کچھ اس بارے میں۔
दायान ने उनको फिक्रमंद देखते हुए हल्का फुल्का करना चाहा तो वो फीका सा मुस्कुरा दी। अलबत्ता दिल में अब वहम सा आ गया था तहरीम के रद्द अमल का सोच के। तुम चल रही हो हमारे साथ शॉपिंग पे? तहरीम के कमरे में इस वक्त निग्गी और उष्णा डेरा लगाए बैठी थी जब तहरीम वॉशरूम से फ्रेश होके वापस आई। मैं नहीं, मेरा अभी मूड नहीं, मेरा अगले वीक टेस्ट है एक। वो साफ इनकार करती हुई घुटने फोल्ड करती हुई बेड पे चढ़ के बैठ गई। तभी रूम में जलजला सा आ गया जब मीरान तैमूर को उल्टा लटकाए कमरे में दाखिल हुआ और उसके पीछे ही गुड्डू हाथ में पिज्जे का बड़ा सा बॉक्स लिए साथ ही दाखिल हुआ। हेलो खवातीन्स, ये हम आपके लिए पिज़्ज़ा लाए हैं। सोचा थोड़ी पेट पूजा हो जाए। गुड्डू किसी की परवाह किए बिना बेड के दरमियान में बैठ के पिज़्ज़ा बॉक्स खोल के बैठ गया। वेट, मैं कुछ बर्तन ले आऊं वरना यहाँ गंद फैला दोगे। तहरीम सूरत से उठती हुई बोली तो निग्गी खुद उठ गई कि वो ले आती है, वो यहाँ बैठी रहे। भाभी जी, जरा मेरे भाई पे भी नजरें करम कर लिया करें। मीरान तैमूर को गोद में बिठाता वो बोला। बेड से थोड़े फासले पे दाएं जानिब मौजूद सोफे पे वो बैठा था। उष्णा बिल्कुल उसके सामने थी। बात वो तहरीम से कर रहा था मगर नजरें उसकी उष्णा पे मरकूज थी जो मोबाइल पे ऑनलाइन शॉपिंग देख रही थी। मेरी करने की जरूरत नहीं होती, वो खुद बहुत नजरें करम करते रहते हैं। तहरीम बेतासुर लहजे में बोली। तभी दयान भी कमरे में दाखिल हुआ। शायद वो उसकी बात सुन चुका था। उसके पीछे ही निगी दाखिल हुई अंदर और प्लेट्स वगैरह सेट करने लगी। ड्रिंक्स नहीं लाए साथ? उष्णा ने बस पिज्जा देख के पूछा। भला रूखा सूखा पिज्जा भी खाया जाता था? अस्तगफिरुल्लाह, ये काम मैंने कभी भी नहीं किया उष्णा जी। मैं जरूर कनाडा कनाडा की मूली हूँ, लेकिन ड्रिंक श्रिंक नो नेवर। ड्रिंक का सुनते तो मीरान आंखों की पुतलियां फैलाते हुए अपनी वजाहत करने लगा। लहजे में नहीं लेकिन आंखों में जरूर शरारत नाच रही थी। मैरून भाई, ड्रिंक मतलब की बोतल। तैमूर उसकी अकड़ पे मातम करता हुआ बोला तो वो ओ करता रह गया। आइए आइए, आप भी आ जाएं। इनफैक्ट यहाँ नहीं, अपनी जोजा के पास जाइए। मीरान दयान को अपने पास सोफे पर बैठता देख के चहकते हुए बोला। साथ उसको हल्का सा धक्का भी दिया जिसपे दयान घूर के रह गया। तमीज से मीर, मसनूई खफगे से बोला तो मीरान ने कंधे उचकाए। अरे यार, भाभी थोड़ा सा किसकी उस जानी, बैठने दे इस बेचारे को। मीरान जानबूझ के फैल गया और साथ ही तैमूर को गोद से उतारते बैठा दिया। टू सीटर सोफा था तो मीरान आके घुमा के रह गया कि जाके बैठो बेगम के चरणों में। मीरान के कहने पे तहरीम बाकियों का ख्याल करती हुई वाकई थोड़ा आगे हो गई कि दयान एक मुस्कुराती नजर उस पर डालता हुआ बेड के एक साइड बैठ गया कि बस थोड़ा सा फासला था उनमें। और उष्णा जी, आप ड्रिंक्स का पूछ रही थी तो ये गुड्डू लाया था, इससे पूछे। मीरान प्यार भरी नजरें उष्णा पे टिकाते हुए बोला तो उष्णा उसकी नजरों को इग्नोर करती हुई गुड्डू को ड्रिंक्स लाने का बोलने लगी। मीरान, मैं तुमसे छोटी हूँ, मुझे भाभी ना कहा करो। निगी प्लेट जब तहरीम के हाथ में थमाई तो तहरीम ने मीरान को नरमी से टोका जिसपे वो निवाला खाता हुआ खांसना शुरू हो गया। ये जो मौसूफ आपके साथ बैठे हैं अच्छा खासा पीट चुके हैं मुझे आपको भाभी ना कहने पे। मीरान ने जले दिल के फफोले फोड़े तो उष्णा की हंसी निकल गई। तहरीम ने मतोहश भरी नजरों से दयान की जानिब देखा जो मजे से कोनी के बल सरहाने पे कदरे झुका हुआ लेटने के अंदाज में बैठा था। रियली? लहजे में हैरानगी का आंसर शामिल था जबकि दयान जी जान से मुस्कुराया। तुम्हें लगता है कि मैं इसको मार सकता हूँ? नरमी से किए गए सवाल पे तहरीम के अलावा सबने नफी में सर हिलाया। तहरीम का बेसाख्ता ही सर जज्बात में हिला तो वो चौंक उठा। वाकई ऐसा लगता है कि मैंने इसको मारा होगा? वो बेयकीनी सी कैफियत से बोला तो तहरीम ने उष्णा की जानिब देखा। क्या मैंने हाँ कहा? वो चोर नजरों से दयान को देखती हुई पूछने लगी तो बाकी सबकी हंसी छूट गई। इसमें आपका कसूर नहीं है भाभी, ये इंसान जिल्लाद ही ऐसा है कि इंसान खुद ब खुद ही उसकी बुराई पे आमादा हो जाता है। मीरान उसकी शक्ल देखता हुआ हमदर्दी से बोला तो तहरीम जरा फासले पे हुई। निकी ने दयान को प्लेट थमानी चाहिए तो उसने सर के इशारे से मना कर दिया। साथ ही तहरीम की प्लेट की जानिब इशारा किया। निगी वही जो दयान को देने वाली थी तहरीम की प्लेट में रख गई। तहरीम गुड्डू की लाई हुई कोल्ड ड्रिंक का ग्लास सामने लगी जो उष्णा दे रही थी। तभी उसका आध खाया हुआ पीस दयान उठाता खुद खाने लगा। दयान, यूं छुप छुप के खाने का फायदा सबके सामने मांग लेते। तहरीम ने उसको उठाते देख लिया था अपनी प्लेट से लेकिन मारे खिफ्त के वो कुछ ना बोली। तभी कमरे में दाखिल होती जोयला चची ने दयान को शरारती नजरों से देखते हुए छेड़ा। तहरीम उसकी हरकत को इग्नोर करती हुई दूसरा उठा के खाना शुरू हो गई थी। छुप छुप के कहाँ, मांगना क्या है, हम ऐसे खा लेते हैं। दयान ने कहते ही तहरीम का मुंह को जाता हाथ थाम के खुद अपने आगे किया और समझने का मौका दिए बिना बाइट ले ली। सबके सामने उसकी हरकत पे वो सुर्ख सी पड़ गई। उसकी हरकत पे सबने हूटिंग शुरू कर दी जबकि निकी जो मोबाइल हाथ में थामे हर वक्त तैयार रहती थी एक वीडियो बना के उनकी पोस्ट भी कर चुकी थी। खैर है, लगता है कि अलीम भाई सो गए जो आप यहाँ इस पहर आ गई। मीरान मायनी खेज नजरों से देखता हुआ बोला तो जोयला झेप गई।
تم کتنے منہ پھٹ ہو میران، تمہارے چاچو نماز پڑھ کے آتے ہی سو گئے تھے۔ ابھی میں مہرو کو سلا کے آئی تو سوچا میں بھی آ جاؤں یہاں۔ زویلا خامخواہ ہی وضاحت دینے لگی۔ آپ اپنا لیں نا، میرا کیوں کھا رہے ہیں؟ مزید دایان اس کا پیس کھاتا کہ تحریم نے گھورتے ہوئے ٹوک دیا۔ یار آپ کا اور اس کا الگ تھوڑی نہ ہے، میران نے سمجھانے والے انداز میں بولا تو تحریم سر جھٹک گئی۔ کھانے کے معاملے میں اپنا اپنا، وہ بولی تو سب نے تائید کی۔ یہ دیکھیں جی، لوگوں کو دایان جی اور تحریم باجی کا کپل کتنا پسند آیا، نگی پرجوش چہکتی ہوئی بولی۔ سب نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ تحریم کو جھٹکا لگا کہ وہ کب سے پوسٹ ہونا شروع ہو گئی جو لوگ اس کو پسند کریں۔ یہ دیکھیں، میں نے ویڈیو ڈالی تھی، فکر نہ کریں جی، آپ کے منہ پہ اسٹیکر چپکا دیا تھا میں نے، تو نظر نہیں آئی آپ کسی کو، لیکن دیکھیں سب کہہ رہے ہیں کتنا رومانٹک کیوٹ کپل ہے۔ نکی ویڈیو دکھاتی ہوئی بولی، جس میں وہ لمحہ قید تھا جب دایان نے تحریم کا ہاتھ پکڑے بائٹ لیا تھا پیزے کا۔ سب کی معنی خیز نظریں خود پہ پا کے گڑبڑا سی گئی اور بے نیاز ہو کے بیٹھی کھانے لگی۔ ایسے ہی ایک دوسرے کو چھیڑتے ہوئے ان کی رات گزری، ہنسی مذاق میں وہ سب خوش گپیوں میں مصروف رہے تھے۔ دوسرے عشرے کا اختتام تھا اور گھر میں سب شاپنگ کے نعرے لگانے لگے۔ خواتین کچھ شادی کے متعلق ڈسکس بھی کرتی رہتی تھی ساتھ ساتھ۔ تحریم تو اپنے آنے والے ٹیسٹ کی تیاری میں مصروف ہو گئی تھی۔ اشنا تو آج زویلا چچی اور نگی کے ساتھ شاپنگ پہ جا چکی تھی۔ تحریم کو ابھی کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، تبھی وہ لاؤنج کے صوفے پہ پاؤں پہ سارے بیٹھے مزے سے موبائل پہ مصروف تھی۔ اچانک ہی وہ اٹھ بیٹھی، بے یقینی سے آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئیں، پھر ایک دم جوش میں آتے ہی وہ چیختی ہوئی اچھل پڑی، لیکن خود پہ کنٹرول کرتے وہیں چیخ کی آواز روکتے ہوئے بازو ہوا میں کرتی ہوئی نعرے لگانے لگی۔ ایک دم وہ ڈھیلی ہوتے واپس صوفے پہ بیٹھ گئی اور چہرے پہ سنجیدگی لے آئی، جبکہ ایسی حرکتوں کے بعد اب چہرے پہ واضح سرخی چھا گئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ دایان اس کو یہ حرکت کرتا دیکھ چکا تھا، تبھی بلا جھجک اس کے پاس بیٹھتا ہوا آنکھیں چھوٹی کیے پوچھنے لگا، جس پہ وہ جھیم گئی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ اتنا کہہ کے وہ اٹھنے کو تھی جب دایان کو کال آ گئی۔ بلا ارادہ ہی تحریم کی نظر اس کے موبائل اسکرین پہ گئی۔ وہ نام پہ شو نہیں تھی، لیکن نام ایچ سے شروع ہو رہا تھا۔ ذہن میں وہی ہنی کا نام آیا، یقیناً اسی کی کال تھی۔ دایان جو تحریم کو روکنے کا ارادہ رکھتا تھا، کال آنے پہ مسکراتا ہوا اوکے کر کے کان سے لگا گیا۔ تحریم کے دل میں جانے کیوں اس وقت یہ خواہش آ سمائی کہ کاش وہ اسے روک کے کچھ دیر باتیں کر لیتا اس سے، لیکن ہائے افسوس، یہ ہنی۔ وہ مایوسی سے وہاں سے اٹھتی ہوئی لان میں آ گئی اور اپنے بابا کو میسج ٹائپ کر کے سینڈ کرنے لگی۔ میرا سلیکشن نہیں ہوا، نیکسٹ ویک پھر ٹیسٹ ہے، اس کی تیاری کر رہی ہوں اب میں۔ یہ میسج وہ خوشی اور جوش میں کرنا چاہتی تھی جتنا وہ پہلے کچھ دیر قبل تھی، لیکن اب اس ہنی نامی انسان کی وجہ سے یہ خوشی مان پڑ گئی تھی۔ یہ خوشی بس اسے ہی تھی کہ کیونکہ اس میں سلیکشن نہ ہونے کی وجہ سے ہی اس کا گرافک ڈیزائننگ کالج میں ایڈمیشن کے چانسز بڑھ جانے تھے۔ لیکن اب بس اگلے ہفتے ایک اور اسی کالج کا ٹیسٹ تھا جس کو زہر مار کے وہ دے لیتی، پھر بعد میں آرام سے تھوڑا ایموشنل ہو کے وہ اپنے پسندیدہ کالج میں جا سکتی تھی۔ اس کالج کے ٹیسٹ کی ڈیٹ بھی ابھی آنی تھی اور آنے والی تھی، اب یہ نہیں معلوم تھا کہ کب۔ فی الحال تو اس کا دل برا ہو رہا تھا ہر چیز سے، صرف اس ایک کال کی وجہ سے۔ اس نے ابھی نوٹ کرنا شروع کیا تھا کہ دایان واقعی زیادہ دیر موبائل پہ مصروف رہتا تھا۔ اس کا دل اب رونے کو کر رہا تھا، ہر ایک چیز سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ دایان سے اپنی خوشی شیئر کرنا چاہتی تھی، محبت نہیں تھی، لیکن نکاح کے رشتے کو جب قبول کیا تو وہ بھی دل میں اپنی کومپلیں بنانا شروع ہو گئی تھی اور اس میں وہ اعتماد کی فوار برسانا چاہتی تھی، لیکن یہ بدگمانی، یہ وہم کہ شاید کسی اور میں ملوث ہے، ننھی کومپلوں کو وہیں دبا رہے تھے۔ رات کو جب سب ڈنر کر رہے تھے افطاری کے بعد تو نعیم صاحب نے تحریم کے ٹیسٹ کا ذکر چھیڑ دیا، جس پہ وہ چہرے پہ سنجیدگی سجائے بیٹھی رہی۔ دوپہر کے بعد ابھی تک اس کا دل کسی چیز کے کرنے کو نہیں تھا۔ تیاری میری اچھی تھی اور مجھے امید تھی کہ میرا سلیکشن ہو جائے گا، لیکن کیا کہہ سکتی ہوں۔ خیر نیکسٹ ویک ہے پھر سے، تو پھر میں اس کی تیاری کر رہی ہوں اب۔ پل بھر کو کھانے سے ہاتھ روکتی ہوئی وہ بولی، جبکہ نگاہیں ہنوز جھکی ہوئی تھیں۔ چلو نیکسٹ ویک دیکھتے ہیں۔ ویسے رزلٹ جلدی اناؤنس کر دیا انہوں نے اس دفعہ؟ نعیم ساتھ ہی حیرت سے تبصرہ کیا، جس پہ وہ کندھے اچکا گئی کہ اب انہیں کو معلوم کہ وجہ کیا ہے۔ ویسے اگر وہاں نہ ہوا تو؟ جواب جانتے ہوئے بھی سب کی موجودگی میں اگر یہ ذکر چھڑ گیا تھا تو تحریم نے بھی براہ راست سوال کر ڈالا۔ تو کوئی بات نہیں، دوبارہ محنت کر لینا، کیونکہ گرافکس میں آپ کو ایڈمیشن تو ملنے والا نہیں۔ نعیم صاحب بنا کوئی تاثر دیے بولے تو تحریم نے جھٹکے سے سر اٹھا کے ان کی جانب دیکھا۔ یعنی وہ اپنی منمانی کر کے رہیں گے؟ نعیم صاحب نے کبھی اس کی بات نہیں رد کی تھی، لاڈلی تھی وہ گھر کی، لیکن یہاں وہ چاہتی تھی کہ اپنی مرضی کا پڑھے آگے۔ لیکن یہاں نعیم صاحب اپنی ضد پہ اڑے تھے کہ وہ صرف انگلش لٹریچر ہی کرے گی۔ ان کی نظر میں گرافک ایڈیٹنگ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔
ابھی بھی ان کی بات پہ وہ پتھرائی آنکھوں سے ان کی جانب دیکھنے لگی جو بے نیازی سے کھانا کھا رہے تھے، جبکہ سب خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہے تھے۔ بابا، میں پہلے بھی اپنا 1 سال ضائع کر چکی ہوں، دوبارہ نہیں کرنا چاہتی۔ سب کے سامنے حد درجہ اس نے اپنا لہجہ نارمل رکھا تھا، ورنہ بس نہیں چل رہا تھا کہ رونا شروع کر دے۔ کوئی بات نہیں، لٹریچر سے اچھا آپ کے لیے کوئی سکوپ نہیں، سب سے بہتر آپ لیکچررشپ جوائن کر سکتی ہیں۔ وہ رسان سے بولے، انداز وہی اٹل تھا کہ وہ اپنے موقف سے نہیں ہٹیں گے۔ تحریم کے چہرے پہ کرب کے اثرات نمایاں ہوئے جو دیان نے نوٹ کیے۔ باقی اب خاموشی سے اپنی اپنی پلیٹ پہ جھکے تھے۔ اس نے بھی مزید بات کو کریدنا زیاں سمجھا تو سرد آنکھ کھینچتے ہوئے وہ کھانے پہ ہی متوجہ ہو گئی۔